अस्सलाम वालेकुम। शाहराह दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं EQS के साथ। मुल्क के अंदर सियासी गर्मा गर्मी जो है वो चल रही है, लेकिन जहां सियासत गर्म हो रही है वहां पर आज एक खबर भी आई है कि जो हमारा हिंदुस्तान दुश्मन मुल्क है उसके साथ बॉर्डर्स के ऊपर भी जो है वो सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है। और बड़ी अजीब सी बात है वो मेरे के जैसे जैसे पाकिस्तान के अंदर सियासी सरगर्मियां चल रही हैं, बॉर्डर की सूरत हाल भी एक गर्म हो रही है, उधर से कोरोना भी है और अपोजिशन जो है वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है और वो कहती है हमने 13 दिसंबर को जलसा करना है। इस्तीफों की बातें भी हो रही हैं और पार्टी बाकायदा ऐलान हो गया कि इस्तीफे जो है वो पार्टी की क़यादत को दे दिए जाएं। तो जनाब मेरे साथ इस मौजू पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हम्माद गजनवी साहब और वजाहत मसूद साहब, मारूफ कॉलम निगार तजज़ियाकार। वजाहत साहब अगर आप इजाजत दें तो आज हम्माद साहब से शुरू करें। मेरे ख्याल में इससे मुनासिब कुछ होगा नहीं, उन्हीं से बात। अच्छा प्लीज। तो वजाहत साहब ये आपको क्या लग रहा है, ये किस तरफ जाएंगे हम? क्या सूरत हाल बनती हुई चली जा रही है? आप हम्माद साहब से बात शुरू कर रहे थे। जी हम्माद साहब। हम्माद साहब जी आपने काफी मंजर खींच दिया कि इस वक्त बहुत से महाज गर्म है और अब तो हिंदुस्तान वाला भी हमें इत्तला मिल रही है कि कुछ वहां पे भी मामला गड़बड़ हो रहा है। फिर आज वजीर आज़म साहब की मैंने स्टेटमेंट पढ़ी जो कल उन्होंने फरमाया था कि बैरूनी हाथ जो है वो पीछे है, मुल्क को उथल पुथल मचाना चाहता है और हमारे दुश्मन जो है वो अपना काम दिखा रहे हैं। इस नौइयत की बात वजीर आज़म साहब पहले भी करते रहे हैं और जैसे कि तमाम हुकूमती अरकान जो है, मिनिस्टर्स, एडवाइजर्स, वो कह रहे हैं कि ये गद्दारों के पीछे गैर मुल्की कुव्वतें हैं। अब वजीर आज़म साहब ने खुद भी कह दिया है और पहले भी ये कोई तनहा वाकया नहीं है। नवाज शरीफ के ऊपर जब मुश्किल आती है तो बॉर्डर क्यों गर्म हो जाता है, ये इमरान खान साहब की पहले भी स्टेटमेंट है। नवाज शरीफ साहब जब मुश्किल में होते हैं तो मुल्क में धमाके क्यों शुरू हो जाते हैं, ये उनकी पहले भी स्टेटमेंट है। यानी ये एक लाइन है जो वो मुसलसल ले रहे हैं और जिसका नतीजा है हम देखते हैं कि मुल्क में जो टसल और एक झगड़े की, मुहारबे की फजा है उसमें इजाफा होता है और मुसलसल होता ही चला जा रहा है। ये आखिरी बात होती है जो आप अपने हम वतनों को, सियासतदानों को ये कह सकते हैं कि भाई ये सर्टिफिकेट आपके नाम, यानी गद्दारी का, और आपके पीछे तो हिंदुस्तान और इसराइल जैसी कुव्वतें हैं। ये आखिरी बातें होती हैं जो की जाती हैं। ये सियासत से वरा कोई चीज है, इसको सियासत का हिस्सा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो राहत अंदोरी का एक शेर मुझे याद आ रहा है ना कि फिर कहीं चुनाव तो नहीं है, सरहदों पर तनाव है, कहीं फिर चुनाव तो नहीं, कुछ इस तरह का है। बहरहाल एनीवेज तो आपने दुरुस्त फरमाया कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि जलसे की तरफ मामला जा रहा है और मोबिलाइजेशन हो रही है और 650 मुकदमात कायम हो रहे हैं। मीनार पाकिस्तान पे पानी छोड़ा जा रहा है, मीनार पाकिस्तान की आबियारी की जा रही है, नजरिया पाकिस्तान की। अच्छा, ये सब मामला चल रहे हैं और इसमें ये एक और पहलू जो है उसका इजाफा हो गया। तो ये जो देखें अपने हम्माद साहब, इसको अगर देखें तो इंडिया के अंदर भी वो जो फार्मर्स की मूवमेंट चल रही है उसका भी एक प्रेशर है वहां पे, और फिर यहाँ पर पीडीएम की एक मूवमेंट है वो भी चल रही है। दोनों के अंदरूनी मामलात हैं और इसी तनाजुर में फिर सरहदों के ऊपर तनाव। अब वजाहत साहब की तरफ चलिए, जरा इनसे पूछते हैं कि ये मामला किधर जा रहा है। धींगा मुश्ती नजर आ रही है हमें तो। वजाहत साहब, धींगा मुश्ती हो रही है कि नहीं हो रही है? देखिए सर, एक बात तो मैं आपसे ये अर्ज करूं कि जो पाकिस्तान की दाखिली सियासी सूरत हाल है वो बहुत ही नाकाबिले पेशगोई मरहले में दाखिल हो गई है। सिर्फ एक बात यकीनी है और वो ये कि एस्केलेशन होगी सियासी कशमकश की। इससे अब जो मौका मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के पास था, एक 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का कोयटा वाले जलसे के बाद से,
وہ ویسٹ ہو گیا ہے، اور اس کو جو صاحبان خبر ہیں، جو ہم جیسے بے وثوق اور بے خبر لوگوں کو کچھ بتا دیتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بہت ہی شخصی قسم کے معاملات میں ویسٹ ہو گیا ہے۔ اس وقت اگر پیپلز پارٹی چاہے بھی تو میاں نواز شریف صاحب کے موقف سے اور اس فیصلے سے یا اس تجویز سے پیچھے نہیں ہٹ پائے گی کہ ہمیں آپ کا اشارہ استعفے دینا ہے۔ اور ہاں، تو استعفوں کا مطلب ہوگا یہ بہت ہی سادہ لوحی ہوگی کہ جی ہم ضمنی انتخاب کروا دیں گے۔ ارے بھائی ایسی بات نہیں ہے کہ کل ملا کے جو ہے وہ کوئی پورے ملک میں یہ 50% پلس نشستوں پہ انتخاب کی بات بنتی ہے۔ گورنمنٹ ول لوز آل اٹس پولیٹیکل credibility and its feet. already جو اسٹیٹ کریڈٹ ہے وہ وجاہت صاحب میں آپ کی بات کو ذرا ایک فکرہ صرف کہہ دوں، الیکشن آپ سمجھیے کہ ہو ہی نہیں سکتا، اور کس کی نگرانی میں ہوگا اور کیا ہوگا، اس کے حالات بڑے عجیب ہیں، اب نہیں ہو سکتا الیکشن۔ ملک کے حالات بڑے عجیب ہیں۔ اور میں آپ سے ایک بات اور عرض کروں کہ یہ جو بھارت اور پاکستان میں اس طرح کی یہ جو جھڑیاں سرحدوں پہ چھوڑی جاتی ہیں اور معصوم لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، یہ دونوں ملکوں میں جو انتشار پسند یا جو ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھا پائی کا شوق رکھنے والے عناصر ہیں، ان کے حق میں تو جاتی ہیں، لیکن انلیس دونوں ملکوں میں سٹیبل ڈیموکریسی ہوگی، کوئی بامانی بات چیت انڈیا پاکستان میں ممکن نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے، جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ غالباً لائن آف کنٹرول کا جو بالکل جنوبی حصہ ہے، جلال پور جٹا گجرات جہاں پہ لگتا ہے لائن آف کنٹرول کو، وہاں پہ کچھ فالس فلیگ سرگرمی کا امکان بتایا جا رہا ہے اگلے 1-1.5 ہفتے میں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ who will control؟ جنگ میں پہلی گولی کے بعد آپ اس کو شروع تو کر سکتے، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس سے پاکستان کے یا ہندوستان کے، پاکستان میں کوئی ایسا سمجھتا ہے یا ہندوستان میں کوئی ایسا سمجھتا ہے کہ جو داخلی مسائل ہیں وہ پاکستان اور انڈیا کا ہوا کھڑا کر کے حل ہو سکتے ہیں، تو بالکل غلط ہے۔ اور یہ جو عمران خان صاحب نے جب یہ بات کہی کہ بیرونی ممالک کا ہاتھ ہو سکتا ہے، خان صاحب بیرونی ممالک کے ساتھ تعلقات کے تو آپ ماشاءاللہ سے استاد زماں ہیں۔ آپ کی دوستیاں تو سعودی عرب سے، چین سے، امریکہ سے، یو اے ای سے، روس سے، ترکی سے، ماشاءاللہ ساری دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ یہ ہمارا ایک ہی اس وقت ڈکلیئرڈ ہاسٹیلٹی ہے نا ہماری، اور وہ انڈیا کے ساتھ ہے۔ انہوں نے جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ کچھ بیرونی کوفتے بھی ہو سکتے ہیں۔ This I believe is very irresponsible کہ آپ اپنے ملک کی جینوئن اپوزیشن جو قریب نصف کے قریب پارلیمنٹ میں منتخب ہو کے بیٹھی ہے، اس کو صرف ملائن کرنے کے لیے آپ بیرونی کوفتوں کی بات کر رہے ہیں۔ معاف کیجیے گا، دعوے جو بھی ہوں عمران خان صاحب کے، اصل بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں پاکستان کی خارجہ ساکھ بہت کمزور ہے اور ہماری معاشی حالت بہت کمزور ہے۔ ہماری معاشی اور ہماری جو خارجہ ساکھ ہے اس کا اندازہ تو آپ اس بات سے لگا لیجیے کہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو کرونا ویکسین میں ہمیں کچھ ملنے کا امکان فی الحال نہیں ہے، اور ہم سے جو باتیں کہی جا رہی ہیں، ہم سے جو پیسے واپس مانگے جا رہے ہیں، وہ بھی ہم شرائط پہ واپس کر رہے ہیں۔ میرا آپ دونوں سے یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ اکنامک صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور پھر اس کے بعد جو ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ بھی ہمیں نظر آ رہی کہ اس کے اندر شدت آئے گی، اور پھر اس کے ساتھ کپلڈ ود اگر آپ ایک اس ریجن کے اندر جنگ کا ہوا کھڑا کریں گے تو پھر وہ ایک انویسٹمنٹ یا اکانومی کے لیے پھر بھی وہ جو ہے وہ خطرناک صورتحال اختیار کرے گا۔ یہ تو ساری چیزیں ہیں، اور حماد صاحب نے بڑی ایک اہم بات کی ہے کہ حماد صاحب نے کہا کہ جناب الیکشن تو نہیں ہو سکیں گے، اگر ایسی صورتحال ہو پھر تو الیکشن تو نہیں ہو سکتے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے اس کو بھی یہ ساری صورتحال سامنے ہے،
تو یہ صرف ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کریں گے، پریشر کے طور پہ، یا واقعتاً آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنے اس موقف کو تقویت دینے کے لیے کہ 2018 کے الیکشن دھاندلی زدہ تھے لہٰذا ہم نہیں بیٹھتے ہیں یہاں پہ، مزید ویسے میں صورتحال آ عرض جائے گی؟ کروں کہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ فرمائیے. یہ جو استعفے ہیں یہ یقیناً ایک وار میں ایک بیٹل یہ بھی ہے، یہ بھی اس کا، جیسے آپ دباؤ جب بڑھاتے ہیں تو پھر آپ مختلف فرنٹس کھول دیتے ہیں، تو یہ بھی اس کا ایک فرنٹ ہے. اور استعفوں میں تو دیکھیے نا بہت سے ابھی مراحل باقی ہیں کہ پارٹیاں تیار ہو جاتی ہیں تو کیا لوگ بھی آگے تیار ہو جاتے ہیں، کتنے استعفے آتے ہیں کتنے نہیں آتے ہیں، یہ سب میں سمجھتا ہوں ضمنی باتیں ہیں. اصل بات وہی ہے کہ آپ اس طرح جیسے آپ اب بھی پڑھ رہے ہوں گے، 2 نے ادھر سے استعفیٰ بھجوا دیا، 4 نے ادھر سے بھجوا دیا، اس سے ایک خاص طرح کا درجہ حرارت جو ہے ملک کا سیاسی وہ بڑھتا جاتا ہے، اور وہ اس وقت ہو رہا ہے. ہمارے اس وقت پاکستان میں، ویسے تو ابھی مجاہد صاحب کہہ رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ غیر یقینی صورتحال کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، تو بات تو ان کی 100% درست ہے، لیکن مجھے ساتھ ہی خیال آیا کہ یہ کتنی پریڈکٹیبل انپریڈکٹیبلٹی ہے. ہم سب کو اب یہ الٹی گنتی کی طرح یاد ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح آگے جائیں گی چیزیں، اور امپائر کی انگلیاں اور کوئی انگلیاں نہیں، یہ ساری باتیں آپ نے اتنی دفعہ کی ہیں. ایک ہی داستان شب، ایک ہی سلسلہ تو ہے. نہیں تو وجاہد صاحب اپوزیشن کو نہیں چاہیے کہ جب ملک کے حالات سرحدوں پر خطرہ کھڑا ہو تو پھر جو ہے وہ حکومت کا ساتھ چاہتے نہ چاہتے ہوئے دینا پڑے گا ان کو؟ نہیں، ملک کا ساتھ دینا چاہیے، ثابت، کیونکہ پھر حکومت تو یہی کہے گی کہ دیکھو سرحدوں پہ صورتحال یہ ہے اور یہ کر رہے ہیں. ہاں، کہ وہ کہتے رہے. میری عرض سن لیجئے، اس ملک میں ہم نے یہاں کے رہنے والوں کے ساتھ ناانصافی ہی یہ کی ہے کہ ہمیں ہر 5 منٹ کے بعد پوچھنا پڑتا ہے کہ اپوزیشن کون ہے اور حکومت کون ہے. پاکستان کے لوگ، ہم جیسے جو پاکستان کے شہری ہیں، پاکستان کے ساتھ تو کھڑے ہوں گے، لیکن ہمیں یہ دونوں لفظ اپنا معنی کھو بیٹھے ہیں. حکومت کیا ہے اور اپوزیشن کیا ہے؟ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ 2014 میں اپوزیشن کس کی تھی اور حکومت کس کی تھی؟ میں یاد دلا دوں گا آپ کو، آپ جانتے ہیں ان کو، وہ بہت بڑے دفاعی تجزیہ کار ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب، یاد ہے نا آپ کو، کمانڈ اینڈ کنٹرول والے. انہوں نے سپٹمبر 2014 میں ایک کالم لکھا جس میں مجھے نہیں معلوم کہ وہ قلم کی لغزش تھی یا سلپ آف ٹنگ تھا، انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنے والوں کو اپوزیشن قرار دے دیا. وہ یعنی جو ڈی چوک میں بیٹھے تھے وہ گورنمنٹ تھے. اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ دیکھیے ہم بہت کم عقل اور سادہ لوگ پاکستانی ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں حافظے کی کمزوری کا تانا نہیں دے سکتے. ہمیں ایک ایک جملہ یاد ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ناانصافی میں کہا جاتا ہے. میں عرض کیے دے رہا ہوں کہ 11 سپٹمبر 2014 کو لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ نے کالم لکھا انگریزی زبان میں، اور اس میں کہا کہ دس اپوزیشن سٹنگ ان دی پارلیمنٹ. ارے پارلیمنٹ کے اندر سوائے پی ٹی آئی کے ساری کی ساری پارلیمانی جماعتیں موجود تھیں اور وہ صاحب ان کو اپوزیشن قرار دے رہے تھے. اس لیے یہ بات نہ کی ہے. دوسری بات جو میں بہت اہم آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ ایک نئی بات ہوئی ہے. چین کا حوا دکھا کے وہ جو لداخ وغیرہ میں جو قصہ ہوا ہے چین کا اور بھارت کی وہ جو اسکرمشز ہوئی ہیں، بھارت نے اپنی جو ڈیفنس ٹیکنالوجی ہے اس میں جو کچھ وہ دنیا بھر سے لے کے بڑھ سکتا ہے وہ بڑھ لیا. اور ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے اس وقت؟ if I'm not wrong, if my information is wrong, I hope I'm wrong. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ صرف ایئر سیکیورٹی پہ ہمیں بہت سا پیسہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے. میں جو ایسٹیمیشن دی گئی ہے، چونکہ میں اس کے بارے میں یقین نہیں ہوں، اس لیے میں وہ لفظ نہیں، وہ ہر ڈجٹ نہیں دینا چاہتا، لیکن یہ اچھا طریقہ ہے بھارت کا کہ سرحد گرم کی جائے اور اپنے ہی ملک کے اندر رہتے ہوئے ہمیں الرٹ پہ لا کے ہماری اکانومی جو آلریڈی which is on its knees، وہ تو اپنے گھٹنوں پہ گری ہوئی ہے، اس کو جو ہے نا وہ بلیڈ کیا جائے. یہ ان کا ٹرک ہو سکتا ہے. بٹ آئی بلیو کہ بینگ پاکستانیز ہمیں اپنے ملک کے بارے میں سوچنا ہے. یہ طریقہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کہے کہ جو ہمارے مخالفین ہیں وہ ملکی صورتحال کے پیش نظر ہمارے دیے ہوئے بلینک پیپر پہ ڈاٹڈ لائن پہ دستخط کر دیں. اپوزیشن کے ساتھ کافی ہو چکی ہے. میرا نہیں خیال کہ اب اپوزیشن کے پاس پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان میں سے سب سے زیادہ لچکدار جو سیاسی رہنما ہیں وہ آصف زرداری ہے،
اور آصف زرداری میاں نواز وجاد صاحب اور کے حماد صاحب وی آر ساتھ رننگ آؤٹ آف مقابلے میں ٹائم. کل تو مجھے ایک چھوٹی سی ہوگا کیا مطلب کہ کیا حکومت اور اپوزیشن آپ کو ایک اس ساری بنتی ہوئی صورتحال کے اندر ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھتی ہوئی نظر آتی ہیں؟ دیکھیے یہ جو بیٹھنا چاہیے کہ ہم سب متفق ہیں، جی سوری پلیز ہم سب متفق ہیں اس بات پر کہ ہماری سیاست بند گلی میں داخل ہو چکی ہے اور یہاں پر آپ کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس نیوٹرل قوت نہیں ہے، کوئی ادارہ نہیں ہے جو بیٹھ کر کسی سے آپس میں بات ہو سکے. سب ادارے اپنی توقیر کھو چکے. بہت شکریہ حماد صاحب اور جناب وجاد مسعود صاحب. جیسے کہ وقت کی کمی ہمارے آڑے آئی، لیکن یہ بہت ہی اہم صورتحال ہے کہ جہاں پاکستان کے اپنے اندر داخلی سطح کے اوپر سیاسی گرما گرمی ہو رہی ہے، وہاں پر بارڈرز کی گرم ہوتی ہوئی صورتحال، اور پھر کرونا نے جکڑ رکھا ہے، اور تیسری طرف اکنامکس یا معاشیات جو ہے وہ بھی تناؤ کے اندر ہے، اور پھر جنگ کا ماحول. تو پھر وہ جو انویسٹمنٹ یا وہ سارا معاشی ترقی کے جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں اس کو سارا مدنظر. تو یہ صورتحال ایک ایسی بنتی جا رہی ہے جہاں پر میرا خیال ہے کہ ملک کی ساری قیادت کو اپنے اپنے جو وہ کہتے ہیں نا کہ جس کو اپنی اپنی دکانیں ختم کر کے اکٹھے بیٹھنا ایک لازمی امر ہے، اور اکٹھے بیٹھ کر جو ہے ان ساری صورتحال جو ہے ان تمام معاملات سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی ترتیب دی جائے. شرح دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو ایک ویس لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.